अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कोरोना मरीज मजीद सामने आ रहे हैं। 21 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हलाकतें 658 हो चुकी हैं और मुतासरा मरीजों की तादाद 30,334 हो गई है। नंबर्स बढ़ रहे हैं, प्रोविंसेस के अंदर भी अमवात का भी रेशो बढ़ रहा है। देखना यह कि अब जो लॉकडाउन नरम किया है हुकूमत ने, सूबों ने, किस हद तक इसको इफेक्टिव बनाया जाता है ताकि इसका स्प्रेड ना बढ़े, लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें और साथ में गवर्नमेंट्स भी सक्सेसफुली जो करना चाहते हैं मईशत को बचाने के लिए, निज़ाम को चलाने के लिए जो करना चाहते हैं वो कर सकें। उसमें जो है वो रुकावटें उस तरीके से ना आएँ। दुनिया भर में अगर हम कोरोना वायरस देखें, उसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। मुतासरा अफराद 41,32,284 हो चुके हैं। अमवात 2,81,000 हुई हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि डेंजरस एक बड़ा नंबर है ये भी। सेहतियाब अफराद जो हैं वो 15,55,132 हैं। पाकिस्तान में जो कोरोना की तादाद है वो 30,000 से तजावुज़ कर चुकी है और अमवात जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया 659 हैं और सेहतियाब अफराद 8,023 हैं। तो हमें किस तरह ख्याल रखना है, सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लॉकडाउन नरम हो रहा है, कैसे उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी सारी। दूसरा मामला डिस्कस करेंगे जो कि 18वीं तरमीम NFC से मुताल्लिक बहस हो रही है। NFC पर वफाक चाहता है कि वो फंड जो सूबे हैं जो डिमांड कर रहे हैं वो उस तरीके से डिमांड ना करें, इसको रीविजिट किया जाए। वफाक के पास कुछ नहीं बचता, इस पर भी बात करेंगे। ऑपोजिशन जो है वो नैब के खात्मे का मुतालबा कर रही है, नैब का खात्मा हो जाना चाहिए। इन तमाम मामलात पर भी हमने बात करनी है। और डॉक्टर्स ने दोबारा से ये मुतालबा किया है पंजाब के अंदर भी कि लॉकडाउन नरम ना किया जाए। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली साहब, दूसरे हिस्से में हमारे साथ नबील गबोल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा और फ़ारूक हबीब साहब, और तीसरे हिस्से में डॉक्टर ताहिर शमसी साहब जो माहिर अमराज़ खून भी हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शिबली फराज साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब से आप वज़ीर बने आपसे अब इस वक्त पहली मुलाकात हो रही है। ये मुझे बताइएगा कि सबसे पहले तो ये नंबर्स को अगर हम देखें, जो लॉकडाउन में नरमी एक तरह का ये रिस्क भी है, किस तरीके से जो है वो इससे बचा जाएगा। एक तरफ वज़ीर आज़म ये भी कहते हैं अगर ये बड़ा नंबर और कोई इशूज़ हुए तो हम दोबारा इसको रिवर्स कर लेंगे। कैसे सारी सूरत हाल को टैकल करेंगे? देखिए, बात यह है कि जो ये फैसला क्यों किया गया, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व हैं और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई दफ़ा कहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बुनियादी जो सोच का जो महवर है, जो उनका फोकस है, वो जाहिर है कि वो शुरू दिन से, और आप उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ को भी देख लें या वो वक्त भी देख लें जब वो सोशल वर्क में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो उनकी जो दिल है वो जाहिर है कि उन लोगों की तरफ ज़रा ज़्यादा धड़कता है जो कि माशी तौर पे ज़रा कमज़ोर होते हैं। अब इसमें सिर्फ एक ख़ास सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात नहीं थी बल्कि एक पूरे मुल्क की मईशत की बात थी। अब हमने ये देखना है कि कई ऐसे ममालिक हैं जो कि काफ़ी रिसोर्सफुल हैं, वो तो अपनी उनके पास डिसीजंस, उनके पास चॉइसेस बहुत होती हैं। हमारे पास चॉइसेस बहुत ही कम, यानी कि हमने एक तरफ तो अपनी लोगों की जो लाइफ है उसको बचाना था, उनकी ज़िंदगियों को बचाना था, और दूसरी तरफ जो है जो उनकी माशी ज़िंदगी है उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना था। तो इस बैलेंस को क्रिएट करते हुए ये फैसला किया गया। और दूसरी बात ये थी कि इस वबा का ये इल्म नहीं कि ये कब तक चलेगी। अगर होता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, तो उस वक्त प्लान किया जा सकता है, लेकिन जब उसका कोई पता ही नहीं हो कि ये कब तक होगी, तो उस वक्त तक हम घरों में तो नहीं बैठ सकते। क्या होगा, किस तरह लोगों को खाना मिलेगा, लोगों को किस तरह से कारोबार के लिए मौके होंगे। एक आम तासुर ये भी है कि अगर वाकई जो भी नंबर है, अल्लाह करे ये डेथ टोल जो है मजीद ना बढ़े, लेकिन जो भी नंबर है ये कहा जाता है कि वो डेथ टोल इतना बड़ा नहीं है जितना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बड़ा हो सकता है, बेरोजगारी या उसकी वजह से हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपकी वजारत से मुतालिक थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं। तीसरी बार तब्दीली हुई है जब से गवर्नमेंट आपकी फेडरल गवर्नमेंट बनी है। जी। क्यों तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पा रही आपकी वजारत इत्तलात की टीम अब तक? देखिए, मेरे ख्याल में मुख्तलिफ सिचुएशंस डेवलप हुई, पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, चीज़ें हमेशा एक तरह की रहती नहीं हैं। कुछ ये होता है कि कुछ प्लेयर्स को किसी उसमें इस्तेमाल किया जाता है, कुछ को किस उसमें दौर में। तो मैं समझता हूँ कि शायद अभी जो है तो हमने ये देखना है कि इस माहौल में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये समझा कि उसके लिए मुनासिब कैंडिडेट मैं हूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे बनाया। ठीक, फिरदौस साहिबा को क्यों हटाया गया? उन पे जो एलिगेशंस हैं वो दुरुस्त है?
نہیں جی دیکھیں میں سچی بات ہے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نہ کوئی ہماری پارٹی میں ایسی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اس وجہ سے ہٹایا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیے ہیں. لیکن یہ تو ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ پارٹی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک مختلف قسم کا انفارمیشن منسٹر چاہیے ہو جس کے دیکھیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو انفارمیشن منسٹر ہے اس کے جو بیسک کام ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس میں وہ سیلف پروجیکشن نہیں ہوتی ہے انفارمیشن منسٹر کی بلکہ اس کی ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ اور پرائم منسٹر کی جو بھی پالیسیز ہیں جو بھی اس کا انٹریکشن ہے جو فیس ہے اس کو جو ہے نا وہ پروجیکٹ کرے. تو میرا خیال میں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے بہت کام کیے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پروجیکٹ نہیں کر سکے. ماضی میں سیلف پروجیکشن ہوتی رہی ہے. ویل آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا بٹ میرا خیال ہے کہ جو رول ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو انفارمیشن منسٹر کا ہونا چاہیے کہ وہ بجائے خود آگے آنے کے اس کو پورا ایک ٹیم کو بھی کھلانا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ پالیسیز کو پروجیکٹ کرنے میں. ٹھیک ابھی آپ کے ساتھ پوری ٹیم ساتھ ہے؟ آئی تھنک سو جی بالکل الحمدللہ. یہ تو ابھی بہت شروع کے دن ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ اوبیسلی پتہ بھی چلتا جائے گا. انہوں نے جاتے ہوئے 2-3 اعتراضات اٹھائے تھے اور انہوں نے کہا کہ پرنسپل سیکرٹری نے انہیں بلا کے استعفیٰ لیا تھا. تو آپ کے ساتھ ہیں پرنسپل سیکرٹری کا تعلقات ٹھیک؟ نہیں میں تو جی دیکھیں میرے تعلقات اللہ کے فضل سے سب کے ساتھ ٹھیک ہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ میں غیر ضروری طور پہ ایک تو تعلق نہ بڑھاؤں اور نہ میں غیر ضروری طور پہ کسی گروپنگ کسی اس کا حصہ بنوں. میرا ایک ہی گروپ ہے وہ ہے عمران خان. اس کے میں وہ جدھر بھی لے جائے مجھے جدھر سے بھی وہ کرے تو میں عمران خان گروپ کا ہوں. تو اس لیے مجھے کسی اور کے ساتھ ہر ایک سارے میری پارٹی کے لیڈران باقی بھی بڑے اہم ہیں اور میرا سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا تعلق ہے. سو آئی وڈ ناٹ سنگل آؤٹ اینی بڈی ان فیکٹ. ان کے خلاف کوئی انکوائری تو نہیں ہو رہی فردوس صاحبہ کے خلاف؟ ناٹ ٹو مائی نالج جی. آپ وزیر اطلاعات ہیں سر, آپ کے پاس نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگی؟ نہیں یہ اس میں اطلاعات کا شعبہ میں نے کہا نا کہ وہ حکومت کی پالیسیز اور ان کی کارکردگی پہ ہے. لیکن یہ چیزیں دیکھیں ایٹ ٹائمز یہ بھی انفیئر ہوتا ہے کہ کسی کو اگر کسی وجہ سے ہٹایا جائے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ کرپشن ہی ہو. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پرفارمنس ہو سکتی ہے اس کی وجہ, پرفارمنس ہو سکتی ہے اور امیج ہو سکتا ہے. پارٹی چاہتی ہے حالات ڈیفرنٹ ہو گئے ایگزیکٹلی تو اس کے لیے اب اس پلیئر کو کھلانا چاہیے. تو بنیادی طور پر سر اپوزیشن پہ آ جائیں ذرا. اپوزیشن کا بتائیے گا. اپوزیشن کل بھی ہم بات کر رہے تھے, کل پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی پی ایم ایل این نے کی. انہوں نے کہا نیب کو ختم کر دیں. کل شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی چاہے 18ویں ترمیم پہ بات کرنی ہو, چاہے مجوزہ ترمیم جو ہے نیب سے متعلق اس پہ بات کسی چیز پہ بھی بات کرنی ہو تو آپ آئیں پارلیمنٹ میں آ کر بات کریں. کہ کس لیول پر بات ہو رہی ہے ان لوگوں سے؟ وہ کہتے ہیں ہم سے آئیں پارلیمنٹ میں آ کر بات کریں جو بھی بات کرنی ہے. ادھر ادھر ہوا سے کیوں میسیجز دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہوا سے کوئی میسیج نہیں دے رہا. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی میں نے تو نہیں سنا ان کو, لیکن میرے پروگرام میں کہا ہے جی وہ شاید یہ کہہ رہے ہوں گے اور جو بھی وہ کہہ رہے تھے. دیکھیں جہاں تک نیب کا قانون ہے, اب دیکھیں نیب کا قانون اگر میں بھی اس میں انوالو رہا ہوں اور میں اس کی لیجسلیشن میں بھی, ہم نے ایک بل تھا جس میں کہ جو کہ فاروق نائک صاحب نے سینٹ میں وہ کیا تھا تو ان کے ساتھ میری ڈسکشنز بھی ہوئی تھی. اور ہماری دیکھیں جب بھی آپ پرسنل اسپیسیفک ہو جائیں گے کہ آپ نے اس شخص کو چھوٹ دینی ہے یا اس شخص کو پھنسانا ہے, وہ قانون اچھا ہے ہی نہیں بنیادی طور پہ. جو یہ بات کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا قانون بنا کے دیا جائے جہاں کی ان کی ساری لیڈرشپ جو ہے نا وہ نکل جائے. اب اس طرح دیکھیں ہوتا نہیں ہے. اور جہاں تک 14ویں ترمیم 18ویں ترمیم اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ اس میں سپیئر کر دیا جائے اس ترمیم کے ذریعے. دیکھیں ان کا بنیادی یہی ہو سکتا ہے نا. لیکن دیکھیں ان کو تو پہلے بھی کسی نے نہیں روکا تھا جب ان کی دونوں پارٹیز کی حکومت تھی, پیپلز پارٹی کی اور ان کی تھی. بلکہ ان فیکٹ اٹ واز پی ایم ایل نون جس نے کہ پیپلز پارٹی کرنا چاہتی تھی اور انہوں نے اپوز کیا. بیکاز دیکھیں نیتیں جب ٹھیک نہیں ہوں گی نا تو آپ اس میں جو گڑھا آپ دوسرے کے لیے کھودتے ہیں اس میں آپ خود گرتے ہیں. دوسری بات آگے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نے جب کہا اور نہیں مانی تو اس کا مطلب جو اس نے گڑھا دوسروں کے لیے کھودا تھا اس میں خود گر گئے. بالکل بالکل جی. اب اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو بھی جس پہ بھی الزام لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس طرح ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس آپ کے خلاف سالڈ کیسز ہیں. وہ الگ بات ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری پروسیکیوشن ویک ہے, جو بھی ہے وہ اتنی سکسیسفل نہیں ہو رہی ہے. لیکن اس سے سارے پاکستان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا.
تو ان کی یہ ڈیمانڈ جو نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ والی ڈیمانڈ تو قابل قبول ہی نہیں ہے حکومت. نہیں جی دیکھیں ہمیشہ ایسا ادارہ ہونا چاہیے, اس کے سٹرکچر پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو, اس کے دانت بھی ہوں, وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو, اور بالکل وہ جو ایک جزا اور ایک سزا کا جو ایک اسپیکٹ ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, جس معاشرے میں جس ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی وہ کوئی بھی ہو وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ویسے میں کل اس بات پر حیران بھی تھا, کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو انڈر ایف آئی اے کر دیں, تو وہ جب ایف آئی اے کسی انویسٹیگیشن کا حصہ بنتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایف آئی اے کو روک لیں, جب کوئی اور ادارہ حصہ بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس ادارے کو روک لیں. میں تو میری گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے, اور I shouldn't be saying this, but as a Pakistani I have always felt کہ دیکھیں یہ اس طرح کے اداروں کی آپ زیادہ ادارے بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ اس کی جو گرفت ہے, اس کی جو پرپز ہے, اس کو وہ ایڈریس کر رہا ہے کہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ ہو, اور یہ جسٹ ایک سجیشنز ہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ کرپشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ پیسے سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے نا, یعنی ایسٹس بیانڈ مینز وغیرہ جو اس کا بیسک ہوا ہے, باقی چیزیں تو اور چیزیں ہیں, لیکن بنیادی لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں فائنینشیل. آئی تھنک انکم ٹیکس ایف بی آر اس کو ہمیں نئے سرے سے بنا کے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ یہ کام وہ کرے. آئی مین دس از جسٹ ون آئیڈیا, ٹھیک ہے نا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیکاز آج ایک گورنمنٹ ہے وہ آتی ہے, اس کا کچھ ایجنڈا ہوتا ہے, بیکاز یہ پہلے ہم نے کتنے عرصے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 20 سال سے جب پیپلز پارٹی اور نون تھے, یہ آپس میں ایک دوسرے کو اندر باہر کرتے رہتے تھے, اس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کرتے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں تمام انسٹیٹیوشنز کو اتنا اسٹرینتھن اور پاورفل کر دیا جائے کہ سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہیں, صرف ایک ہی کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ سب کو پکڑ کے لے آئے. ایگزیکٹلی تو یہ بتائیں آپ کے خیال میں نیب اب تک کتنے فیصد کام ٹھیک کر چکی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں میری رائے کوئی اہمیت ہی رکھتی ہے. جو اصل چیز اہمیت رکھتی ہے نا, وہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کیسز ہوئے ہیں اس میں آپ کا جو پروسیکیوشن ہوئی ہے, جس میں جو آپ کا سکسیس پرسنٹیج ہے وہ کتنا ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ کافی کم ہے. اندازن پھر بھی کچھ نہیں, I have no idea, but جو کیسز جب تک بھی دیکھا ہے میرا خیال ہے کہ they are operating somewhere around 25% to 30% total since its beginning. Yes, اور ایک ایوریج آؤٹ اگر آپ کر لیں نا کہ جب سے ان کے جو کیسز انیشیٹڈ, انکوائریز, ریفرنسز فائلڈ اینڈ آل دیٹ, پھر اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اپنا کیس اتنا مکمل تیار کر لیں کہ which should کیا کہتے ہیں, جو عدالت میں جب جاتا ہے تو اس میں جو اس کا سکسیس ریٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے ڈٹرمن ہوگا. این ایف سی ایوارڈ پہ بات چیت ہو رہی ہے کچھ؟ دیکھیں اس وقت تو کوئی ایسے فارملی نہیں ہو رہی, اس وقت تو ہم نبرد آزمائے ایک اتنے بڑے چیلنج ہے جو کہ کبھی اس ملک کی کسی بھی حکومت کو اس قسم کا چیلنج درپیش نہیں آیا. این ایف سی ایوارڈ کے معاملے میں کسی لیول پر کوئی بات اپوزیشن سے نہیں ہو رہی؟ دیکھیں میں نے اس بحث کا میں اس لحاظ سے حصہ ضرور رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں بن گئی ہیں شجر ممنوعہ, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر خاقان عباسی یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو بل لے آئیں, یہ دیکھیں ایک ڈیبیٹ شروع ہونے میں آپ کوئی ہر چیز نہیں ہے, معاشرے میں کوئی مسائل ہوتے ہیں, اس کو ضروری نہیں آپ پارلیمنٹ میں سیدھا لے جائیں, آپ ایک پورا ایک ڈسکشن, ایک ڈیبیٹ کھولتے ہیں, آپ اکیڈیمیا جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں لوگ ہیں وہ اس پہ بحث کریں, آپ کے ٹی وی ٹاک شوز ہو. کیا ان کو جی اپوزیشن کو اس پہ انگیج کیا؟ نہیں ابھی تک تو وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انگیج کریں نا. نہیں دیکھیں نو, اس پہ تو جب ہوگا وقت تو ظاہر ہے کہ اس نے تو پارلیمنٹ کے تھرو ہونا ہے نا اس پرٹیکولر چیز کو, تو جب بل آئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ سے نہیں ہوگا تو سی سی آئی سے ہوگا نا. کیا چیز؟ این ایف سی. نہیں این ایف سی یہ جو بھی ہے اس میں لا تو چینج الٹیمیٹلی ہوگا نا. وہ پھر 18 امینڈمنٹ میں آپ, کیونکہ اس میں یہ کہا گیا نا کہ صوبوں کا جو رائٹ ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے لیکن کم نہیں کیا جا سکتا, تو obviously وہ تو آپ نے پھر لیجسلیٹ کرنا. اس میں آپ نے کہا تھا کہ جی آپ نے 10% بڑھا دیا تھا, 47 سے 57% پہ لے گئے تھے. اس میں کیا دوسری ساتھ میں جو چیز تھی, دیکھیں نا پوری چیزوں کو پوری طرح سے دیکھنا چاہیے. اس میں یہ تھا کہ یہ جو 10% جو وفاق کو کم ملے ہیں, یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ 10% یہ جو ہے تو آپ اپنے ریونیو کو بڑھائیں گے. وہ ریونیو بڑھا نہیں, وہ وہی اسی لیول پہ کھڑا ہوا ہے. ابھی ہم نے بڑی کوشش کی اور اس کو 15% پہ کم از کم پچھلے 1-2 کوارٹرز میں تو ہم اس کو لے گئے, لیکن اوبیسلی یہ ایک آبسلیٹ مشینری کے ساتھ, ایک آبسلیٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ ہم چیزوں کو, اس گاڑی کو اس سپیڈ پہ نہیں دوڑا سکتے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ چیزیں ہیں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آپ کی پارٹی میں این ایف سی سے اور 18ویں ترمیم دونوں سے متعلق بیک ڈور ڈپلومیسی ڈسکشن اپوزیشن کے ساتھ فی الحال کوئی بات نہیں ہوئی ابھی؟ ناٹ ٹو مائی نالج.
سر یہ ناٹ ٹو مائی نالج. اب آپ انفارمیشن منسٹر ہیں, مطلب آپ کی پارٹی آپ کو آن بورڈ لیے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں میری اس کے آپ کیبنٹ کے فیڈرل منسٹر ہیں, آپ فل فلیج منسٹر ہیں, ایڈوائزر بھی نہیں. نہیں بالکل, میں بالکل ہوں اور میں ذمہ داری لیتا ہوں, لیکن میں اگر کوئی بات کہوں گا اگر وہ میں نامکمل ہو اس کی انفارمیشن تو میرا خیال ہے غلط ہوگا. ابھی تک یہ بات چیت شروع نہیں ہوئی. ناٹ ٹو مائی نالج, اگین آئی سیڈ, میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک, پیچھے کہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. لیکن یہ بھی ڈسکشن نہیں ہے کہ اس پر بات شروع کی جائے, ایسی بھی کوئی ڈسکشن؟ اگین میرے اس میں چاہے وہ کیبنٹ ہو چاہے کوئی اور پلیٹ فارمز ہو, اس پہ ابھی بات نہیں. لیکن کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ ہماری اس وقت جو فوکس ہے اکانومی ہے, ہمارا جو فوکس ہے وہ غریب عوام ہے اور وہ دھاڑی دار مزدور طبقہ ہے جس کے لیے ہم اپنے جتنے بھی انیشیٹوز لے رہے ہیں وہ اسی کے لیے لے رہے ہیں. اور کورونا وائرس سے کس طرح ہم نے بردازماں ہونا ہے, کس طرح سے ہم نے جو ہے تو اپنی وہ جو اس کا سپریڈ ہے اس کو کنٹین کرنا ہے. شبلی صاحب, یہ ایک تو افسوسناک خبر ہم دیکھ رہے ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کو بھی کرونا, گورنر صاحب کو بھی کرونا, کئی ایم این ایز کا سن رہے ہیں, کچھ سینیٹرز کو ہوا ہے, تو پھر بھی اجلاس جو ہے وہ بلانے کی بات چل رہی ہے. دیکھیں یہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں جو سیشنز ہیں یہ ریکوزیشن کیے ہیں اپوزیشن نے. جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سیشن ہوا جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی غیر ضروری جسٹ فار پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پلیٹ فارمز ہیں, پارلیمنٹری گروپس ہیں, پارلیمنٹ کے ہیں, اس میں ساری پارٹیز کے ہیڈز لیڈرز جو پارلیمنٹ میں وہ شامل ہوتے ہیں, بڑی کھل کے ڈسکشن ہوتی ہے, سجیشنز لی جاتی ہیں, اس میں عمل ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو اتنا ضرور کہوں, وہ لیڈران مختلف پارٹیز کے جو کہ بہت شور مچا رہے تھے کہ جی اجلاس بلانا چاہیے, وہی میں آپ کو لے کے دیتا ہوں کہ وہی اجلاس میں نہیں آئیں گے وہ. تو اجلاس کیوں بلانا؟ کیونکہ وہ سیاسی نہیں, بیکاز سیاسی پوائنٹ سکورنگ, حکومت کو وہ کرنا کہ جی دیکھیں ہمیں پارلیمنٹ میں وہ کرنا چاہیے. ایک طرف ہم گورنمنٹ اور ساری اس میں سب آن بورڈ ہیں, سارے صوبے آن بورڈ ہیں کہ ہمیں ایک سوشل ڈسٹینسنگ, ہمیں ایک بیسک پروٹوکول ایس او پیز ہمیں فالو کرنا ہے. تو وہ اس کی اگر آپ خود ہی وہ بن جائیں, اس کو آپ وہ کریں. دیکھیں پارلیمنٹ بلڈنگ اٹ سیلف وہ ایک محفوظ جگہ نہیں ہے, بیکاز وہاں پہ کوئی وینٹیلیشن کا سسٹم ہی نہیں ہے, آل ورکس آن دا ایئر کنڈیشننگ, ٹھیک ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ کافی ایکسپوز کریں گے یہ دونوں جو جنہوں نے ریکوزیشن کیا ہے. اگلے کچھ ہفتوں تک نیشنل اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے جی, اسپیشلی جب ریکوزیشن بھی کیا انہوں نے کووڈ پہ کیا ہوا ہے. یا تو ہوتا نا کہ کسی خاص بل لیجسلیشن پہ ہوتا تو ہم کہتے چلیں جی کیونکہ اس کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے تو ہم اس کو نکال دیں, لیکن یہ جسٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تھی. I have to take a break. Then مجھے یہ بتائیے گا, اپنی منسٹری سے متعلق آپ نے کہا کہ اس کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا, ریفارمز کرنی ہوں گی, بڑے ڈیسیجنز کرنے ہوں گے جو پاسٹ میں اس میں نہیں ہوئے. لیکن انفارمیشن منسٹرز جو ہوتے تھے پاسٹ میں جو بھی گئے, آپ کی حکومت سے پہلے کے بھی سب کہتے تھے ہم اتنے پاورفل نہیں ہوتے. مگر میں ابھی کچھ تو نام بھی نہیں لے سکتا, کچھ تو وزیر اطلاعات, مشیر اطلاعات یہ کہتے بھی سنائی دیا کہ ہم بیٹھے ہوتے تھے اور ہمارا ٹکر چل جاتا تھا اور ہمیں پتہ چلتا تھا ہم نے یہ بات کہہ دی ہے. یہاں تک بھی اس وزارت میں حالات رہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ریفارمز لا سکیں گے یہاں پہ, یا پھر اس کو ماڈرن اس پہ لا سکیں گے؟ میں آپ کو اس کی بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا اگر آپ کو سپورٹ حاصل ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ آئی انجوائے فل کانفیڈنس آف دا پرائم منسٹر. اور ہم نے دوسرا یہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, نہ میڈیا میں ہے, نہ میری کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہے, نتھنگ ود دا گریس آف گاڈ آئی ہیو نو انٹرسٹ. تو پلس میرے لیے میری جو میری لیگیسی ہے اور جو میرا اپنی پارٹی لیڈرشپ کے لیے, میں پولیٹکس کا بندہ تھا ہی نہیں, خان صاحب کے میسج پہ میں نے لبیک کہا, اینڈ آئی وانٹ ٹو سپورٹ ہم فلی, سو آئی ول ڈو مائی بیٹ. ہمارا ریڈیو پاکستان ہے, ہمارا پی ٹی وی ہے, ہمارا جو سسٹم ہے جو اشتہارات دینے کا, میڈیا کے ساتھ کس طرح انسٹیٹیوشنل مینیج, یہ نہیں ہو کہ جی اگر شبلی آئے تو تعلقات اچھے ہو گئے یا کوئی اور آیا برے ہو گئے. نو, انسٹیٹیوشنل بیس پہ ہونا چاہیے, چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. یہ چیزیں بیسیکلی ہم نے کرنی, ہم نے کوئی ویل کو ری انوینٹ تو نہیں کرنا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو وزارت اطلاعات ہو وہ ایک وائبرنٹ قسم کی انسٹیٹیوشن ہو جس کا کہ جو آؤٹ ریچ ہے وہ انٹرنیشنل بھی ہو. بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہے تو جو لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں وہ نیریٹو کی لڑی جا رہی ہیں. no hurdle or obstacle in your way. اللہ تعالیٰ کے فضل سے, and for that I am grateful to the Prime Minister because I have enjoyed his full support. Towards the very end, on a lighter note, وزیر اعظم صاحب ارطغرل دیکھنے کا سب کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, خود کتنے ایپیسوڈ دیکھے ہیں؟ دیکھیں کس نے, میں نے, آپ نے اور وزیر اعظم دونوں نے؟ نہیں, میں نے تو جی سچی بات ہے کہ میں نے 2 سے 3 دیکھے ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب کا مجھے معلوم نہیں, لیکن میں ان کی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جی.
خان صاحب اور مجھے جو بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہم نے جو انفارمیشن اور جو وہ ہے ہم نے اس کو اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا, اپنی ویلیوز کو, اپنا جو ہماری ہسٹری ہے, جو ہمارا کلچر ہے اس کو نہیں تو یہ آپ کو ایک انسپریشن ہے ایز اے مثال, وہی ہے نا اسلامک اس کو وہ کر رہے ہیں نا. تو ہم نے بھی, ہمارے بھی ہیروز ہیں, ہمارے بھی بڑے بڑے وہ تھے, لوگ تھے, تو ہم نے اپنی جو ینگر جنریشن ہے اس کو ہم نے اپنے کلچر سے, اپنی ویلیو سے, اپنی ہسٹری سے, اپنے ہیروز سے اور اپنے مستقبل سے ہم نے انٹروڈیوس کرانا ہے in a very, اور میڈیا کین پلے a very very important role in that. تو خان صاحب کا یہ میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم نے چینج کر لیا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پراؤڈ پاکستانی اینڈ پراؤڈ مسلم, we will achieve both. ٹھیک, تھینک یو سو مچ شبلی فراز صاحب. منسٹر انفن ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم معاملات پر بات ہوگی. ویلکم بیک. اب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فاروق حبیب صاحب اور نبیل گبول صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما. فاروق صاحب, کھول تو رہے ہیں اب, لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ ہے حکومتوں کے لیے کہ کیسے انشور کریں کہ یہ نمبر نہ بڑھے, کیونکہ پاکستان میں اب آپ کو پتا ہے تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب حکومتیں بھی اپنی ذمہ داری ان کو مزید بڑھانی ہوگی, کیونکہ جب لوگ روڈ پر آ جائیں گے تو تب آپ کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا. تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے, کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں, یقیناً یہ ایک چیلنج تو ہے, بہت بڑا چیلنج ہے, ایک بڑی خطرناک وبا ہے, پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے. 4 ملین سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں اس کا شکار ہوئے ہیں, 2 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ لوگ اس کے اندر وفات پا چکے ہیں. پاکستان کو بھی یقیناً جو ہے اس چیلنج کا سامنا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ 1.5 ماہ مسلسل جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہا پاکستان کے اندر. اب اس کے اندر کچھ نرمی پیدا کی گئی ہے. یقیناً جو ہے وہ حکومت نے تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اندر جو ہے وہ کنسنسس سے فیصلے لیے ہیں, جس کے اندر کچھ سیکٹر کو جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس میں نرمی پیدا کی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی کچھ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا 25% سطح غربت کی لکیر سے نیچے رہتا ہے, 40% آبادی وہ ہے جو کہ $3 سے کم کماتی ہے, اور لوگوں کو یقیناً مشکلات کا سامنا تھا. اور جو معاشی محاذ کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگوں کو بے روزگاری جیسے مسائل کا سامنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو نرمی دی گئی ہے. اور SOPs کے ساتھ اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر صوبائی حکومتیں, انتظامیہ, تمام وزرائے اعلیٰ, ان سب کی یہ ذمہ داری ہے, حکومتی مشینری کی یہ رسپانسبلٹی ہے اپنی اپنی صوبوں کے اندر, اپنی اپنی جگہوں کے اوپر کہ ان کے اوپر عمل درآمد کرائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ میں سمجھنا پڑے گا, اس میں تعاون کرنا پڑے گا, تاکہ جو ہے وہ اس وبا سے ہم نمٹ سکیں, اس کے جو خطرات ہیں اس کے اندر کمی لائی جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, پہلے بھی کیا ہے, اب بھی ہمیں کرنا پڑے گا. نبیل گبول صاحب, مشکل ٹاسک ہے, کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں کیسز بڑھ بھی رہے ہیں, خود بھی اس بات کی ریلائزیشن ہے. کتنا مشکل ہوگا جب ظاہر نرمی کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کو ریلیکسیشن دی جائے گی, جب باہر نکلیں گے تو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں عادل, بہت ہی مشکل ہوگا, اور یہی ہم پہلے دن سے وفاقی حکومت کو کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کو مت ابھی کھولیں ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا, کل میں CNN میں دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر ابھی تک پیک پہ بھی نہیں پہنچا ہے اور یہ لاک ڈاؤن کو ختم کر رہے ہیں. اگر آپ جرمنی دیکھیں, فرانس دیکھیں, جہاں پر ان کا جو ہے گراف نیچے آ رہا ہے, تب انہوں نے لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس کیا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آج 31,000 کیسز ہو گئے ہیں پاکستان بھر میں, اور صرف ایک دن ہوا ہے آج سیٹرڈے لاک ڈاؤن کھلے ہوئے, اور اگر منڈے ٹیوزڈے تک آپ اس نمبرز کو دیکھیں یہ انکنٹرولبل ہو جائیں گی. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے 15 دن میں یہ 2 لاکھ تک کیسز ہو جائیں گے, جس طریقے سے لاک ڈاؤن کو کھولا گیا ہے. پہلے بھی دیکھیں لوگ لاک ڈاؤن پہ عمل نہیں کر رہے تھے, لیکن اب ان کو ایک لائسنس مل گیا ہے, اب دکانیں بھی کھل جائیں گی, مارکیٹس بھی کھل جائیں گی. اور یہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں دکان ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں جی بڑے مارکیٹ بند رہیں گے اور چھوٹے کھولے, مارکیٹ ہوتے ہیں, یہ چھوٹے مارکیٹس کے آڑ میں بڑے مارکیٹ بھی کھولیں گے. تو آپ دیکھ لینا کہ یہ انکنٹرولبل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اموات ہوں گے آنے والے دنوں میں, خدا نہ خواستہ, کیونکہ ہمارے پاس سندھ میں اتنے وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس سندھ میں اتنے بیڈز نہیں ہیں کہ ہم دن کے 2-2 ہزار لوگوں کو جو ہے ایڈمٹ کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ بالکل ایک غلط فیصلہ تھا, لیکن چونکہ وفاق نے کیا تھا, ہم مجبوری کرنا پڑا تھے, تو ہم نے وفاق کے منوان جو فیصلہ تھا اس کو قبول کرتے ہوئے ہم بھی منڈے سے لاک ڈاؤن
डाउन को खोल जो रहे है हैं, ठीक, रिलैक्स, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी नजर आए, यूनानिमस एक डिसीजन हो। हाँ, क्योंकि अगर देखें ना फिर हम पे बात आएगी, फिर हमें कहा जाता है कि जी 18 अमेंडमेंट की वजह से सिंध हुकूमत अपनी मर्जी चला रही है। बिल्कुल सही हम कहते हैं ठीक है जी, कल को कोई अमवात होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप पर आएगा, क्योंकि आपका फैसला था लॉकडाउन खोलने का, ये हमारा फैसला नहीं था। ठीक, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, हुकूमत ने बड़ा मुश्किल फैसला किया है। अब अगर लॉकडाउन में नवमी के केसेस की तादाद में जो इजाफा हो रहा है, अब हमारे यहाँ उस तनासब से टेस्ट तो नहीं हो रहे, तो एक तरफ हमें खोलना है, ठीक है, मईशत को भी जिंदा रखना है किसी न किसी सूरत में, लेकिन अगर टेस्ट नहीं हो रहे और हम खोल देते हैं तो क्या इसका इफेक्ट होगा? देखिए, ये मेरे से मुताल्लिक सवाल नहीं है, ना मैं हुकूमत में हूँ ना मैं अपोजिशन में हूँ। मैं यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया। टेस्ट आप अकॉर्डिंगली हो रहे हैं सर? ये बताइए, टेस्ट अकॉर्डिंगली हो रहे हैं सर? ये मेरे मोहतरम, ये मेरे से मुताल्लिक सवाल नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट के लिए बुलाया गया है, ट्रीटमेंट के अच्छा, अब ये बात करने के चले लिए। प्लाज्मा, आपके पास कोई सवाल है तो कीजिए। जी ठीक ठीक। अब ये मुझे बताइएगा, ये जो प्लाज्मा से मुताल्लिक बात की जा रही है, इससे अब तक कितने मरीज सेहतियाब हो चुके हैं प्लाज्मा ट्रांसफर करने से? अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन पहले ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। अच्छा, एग्जैक्टली तादाद मैं आपको नहीं बता सकता, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जितने लोगों को लगा है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी नज़र आनी शुरू हो गई है, और कुछ लोग जो हैं उसमें अब एक घर चली गई हैं, चला गया है पेशेंट, और 2 या 3 लोग और हैं जो अगले 48 घंटे में घर की तरफ जा सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो है वो क्या एक सेहतियाब मरीज जो है उससे प्लाज्मा एक से ज़ायद मरतबा लोगों को लगाया जा सकता है? जी, एक से ज़्यादा मरतबा लगाया भी जा सकता है, और एक आदमी एक से ज़्यादा मरतबा डोनेट भी कर सकता है। हर हफ्ते एक दफ़ा डोनेट करके 4 दफ़ा अगर वो डोनेट करेगा तो 8 अफराद की ट्रीटमेंट में उसका प्लाज्मा इस्तेमाल होगा। ठीक, अच्छा, ये जो लोग डोनेट कर रहे हैं उसकी क्या परसेंटेज है? किस जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसी तरह है या बहुत कम है? नहीं, कम है, निस्बतन कम है। जितने लोग अभी तक 8,000 से ज़्यादा लोग सेहतियाब हो चुके हैं, उनमें से कम 4,000 ऐसे हैं जो डोनेट करने के काबिल हैं। तो अभी तक जो लोग जो हैं वो इस कॉल के ऊपर उतनी तादाद में आके डोनेशन नहीं दे रहे जितने की हम तवक्को करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब ये ज़्यादा परेशानी का आलम जो नज़र आ रहा है इस वक्त, केसेस की तादाद में जिस तरह इजाफा हो रहा है, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि जब लोग जो हैं वो आएंगे और आके डोनेट करेंगे। रमज़ान की वजह से दिन के वक्त रोज़े के आलम में आप ना डोनेट करें, इफ्तार करने के बाद आ जाइए और आके डोनेट कर दीजिए। अपने अपने घर के करीब जो सेंटर है डोनेट करने वाला, जहाँ पे डोनेशन हो रही है, वहाँ पर आके प्लीज़ डोनेट कीजिए ताकि लोगों का इलाज हो सके। अच्छा, इस पे कोई प्रॉपर कैंपेन चल रही है अभी तक, मतलब ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके? बताए, सिवाय मीडिया पर ये होने के अलावा डिस्कशन हुकूमती सतह पे तो नहीं चल रही ये, क्योंकि अभी इस वक्त जो है एक तजर्बाती इलाज है, इन्वेस्टिगेशनल तरीक़ाकार है, इस वजह से इनफरादी तौर पे वो सेंटर्स अपने अपने तौर पे उन लोगों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और रब्ते कर रहे हैं जो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आएँ वो दें। कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जो हैं वो अभी इस कॉल के ऊपर तवज्जो नहीं देते। ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, तो खबीर साहब, वो तो नबील गबोल साहब कहते हैं कि हमने ये फैसला इसलिए किया है कि वफाकी हुकूमत ने किया है, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, एक इज्तिमाई तौर पर एक फैसला किया गया है, लेकिन वो समझते हैं कि ये मुश्किल होगा, और अगर ये मुश्किल हुआ तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है कि वो सिंध हुकूमत जो है वो 2-2 हज़ार अफराद को नहीं रख सकेगी हॉस्पिटल्स के अंदर। नहीं, देखें आदिल, बात ये है, जब ये इस किस्म की बात करते हैं तो फिर यही बात हो गई ना कि बगल में छुड़ी मुंह में राम राम। मसला ये है कि दोहरा मेयार खत्म करें। जब आप फैसला लेते हैं लॉकडाउन करने का, क्या उस वक्त आपने वफाक के कहने के ऊपर फैसला किया था? उसके बाद आपने कहा मसाजिदों में जो है वो तरावी की इजाजत नहीं देंगे, तो क्या आपने वफाक के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया था? अब जबकि आप खुद आए हैं, जब आपने खुद ग्राउंड रियलिटीज देखी हैं कि आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, आपने जो है वो 8 अरब का राशन बांटना था, वो राशन नहीं बांट सके आपने जो है वो लोगों को जो लॉकडाउन पे अमल दरामद कराना था वो मुकम्मल तौर पे नहीं करवा सके। आप जो है वो लोगों को आपने अस्पतालों के अंदर जिनका इलाज कराना था, आपके सामने डॉक्टर फुरकान का केस कि उस वक्त जो है वो 18 वेंटिलेटर सिर्फ जो है वो जिनके ऊपर लोग मरीज मौजूद थे, डॉक्टर फुरकान को जो है वो वेंटिलेटर नहीं मिल सका। जहां तक इनकी अपनी
انتظامی اور ناکامیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، اس کے اوپر یہ بات نہیں کرتے، وفاق کے اوپر یہ بات ڈالتے ہیں، آپ ڈس ایگری کر لیتے، آپ فیصلے کو نہ مانتے۔ آج آپ کے وزیر اعلیٰ خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جناب نرمی کرنے جا رہے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وینٹیلیٹرز موجود تھے، یہ مقامی انتظامیہ کی غلطی ہے۔ دیکھیں جس کی بھی غلطی ہے، صوبے میں حکومت تو ان کی ہے نا، 18th امینڈمنٹ کا کریڈٹ یہ لیتے ہیں، صحت کا شعبہ ان کے پاس ہے، تعلیم کا شعبہ ان کے پاس ہے، تمام تر چیزیں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس اپنا بجٹ بھی ہے، NFC سے یہ اپنا حصہ بھی لے کے جاتے ہیں، یہ اپنی ٹیکس کلیکشن بھی وہاں سے کرتے ہیں۔ جو اہم معاملہ ہے، اب سن لیں، دیتے نہیں آپ نے کہاں دیا ہمیں بجٹ؟ آپ اپنا پہلے یہ شو کریں 8 ارب دیا آپ نے کہاں میں؟ غلط بیانی نہ کریں نا، 8 ارب دیا ہے کسی نے ہمیں، کسی نے ہمیں 8 ارب نہیں دیا بھائی۔ 8 ارب کا راشن 1 ارب 8 کروڑ کا ہم نے خود اپنی طرف سے فنڈ دیے DCs کو، اور DCs نے یونین کونسل کو دیے ہیں، ہمیں 8 ارب روپے دیا۔ آپ لوگوں نے تو ہمیں ایک وینٹیلیٹر تک نہیں دیا وفاق نے۔ آپ اپنی باری پہ بات کر لیجئے گا، جو مرضی بات کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کا رائٹ ہے۔ مجھے ذرا بات مکمل دیکھیں 18ویں ترمیم موجود ہے، سندھ میں پوری ان کی اپنی حکومت ہے، 5 ارب کا جو ہے وہ صحت کا بجٹ ہے، کہاں لگتا ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ HIV کے کیسز ہیں، ایڈز کے کیسز ہیں، کتوں کے کاٹنے کے کیسز ہیں، جو ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ میں نہیں دکھا رہا، آپ لوگوں کے میڈیا کے لوگ ہی دکھا رہے ہیں۔ چلیں اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب وفاق نے سندھ کے لوگوں کے لیے ابھی تک جو ہے وہ 28 ارب روپیہ کیش تقسیم کیا جا چکا ہے 23 لاکھ خاندانوں کے اندر، جو وفاقی حکومت کر چکی ہے۔ 1 کروڑ احساس پروگرام کے تحت ابھی جو ہے وہ 7 لاکھ تاجروں کو 3 ماہ کے بجلی کے بل جو ہیں وہ وفاق ادا کرے گی، وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ 35,000 چھوٹے صنعتی یونٹوں کے بل جو ہے وہ وفاق ادا کرنے جا رہی ہے۔ انہی کے لیے، انہی کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے کراچی کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کے اندر وفاق پیکج لے کر آئی ہے۔ نبیل گبول صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ 28 ارب روپے احساس سے 5 ارب روپے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مدد کی ہے سندھ کی، اور کس طرح کریں مدد ہم؟ اول تو عادل دیکھو، ایک تو ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ احساس پروگرام کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈ ہے، اور وہی ڈاٹا ہے، مطلب جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ڈاٹا تھے وہ نکال کے انہوں نے دیے۔ ان سے یہ سوال کریں 12,000 یہ کیا عمر بھر دیتے رہیں گے؟ انہوں نے صرف 3 مہینے کے لیے 12,000 دے رہے ہیں، اور 3 مہینے کے بعد یہ بند کر دیں گے۔ ہم تو پچھلے میرے خیال ہے 5 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہوگا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم دے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ کو جب نہیں پتا ہے 5 ارب روپے ہمیں کسی نے نہیں دیا ہے۔ نبیل صاحب وہ تو 8 ارب صوبائی حکومت نے آپ کی جو دیے ہیں راشن پہ، چلے وہ تو ایک ابھی اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو نہیں دیے نا عادل، یہی تو نہیں انہوں نے نہیں دیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ سندھ حکومت کا کلیم ہے نا کہ ہم نے راشن پہ دیے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سر آپ لوگوں نے کتنے راشن پہ کتنے پیسے دیے؟ عادل ہم نے کلیم نہیں کیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 1 ارب 8 کروڑ روپیہ، آپ لوگوں نے شاید صحیح نہیں سنا ہوگا، ہم نے کہا 1 ارب 8 کروڑ روپیہ ہم نے جو ہے دیا ہے۔ لیکن سر احساس پروگرام بے شک وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا ہے، لیکن حکومت اس کے تحت پیسے دے تو رہی ہے نا، ورنہ پچھلی حکومتیں اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے، منصوبے ختم کر دیتی تھی ایک دوسرے کے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں عادل، مجھے یہ بتائیں جی، ابھی آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ ٹائیگر فورس بنانے کا تک کیا ان کا؟ ٹائیگر فورس کا کام کیا ہے؟ ٹائیگر فورس کے اوپر یہ کہتے ہیں ہم خرچہ کچھ نہیں کریں گے، والنٹرلی لوگ آ رہے ہیں۔ ٹائیگر فورس کیا پہنچائے گا؟ آپ کو جو پہنچانا تھا وہ آپ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو آلریڈی جو ہے بیواؤں کو، یتیموں کو تو پہنچا دیا ہے۔ آپ نے ٹائیگر فورس جو ہے 7 لاکھ کا آپ نے بنا دیا، اور اس میں نام لکھ دیجئے عمران خان ٹائیگر فورس۔ اور پھر آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ جی سندھ حکومت لاک ڈاؤن نہیں کرتی تو آج پاکستان کا یہ جو ریشو ہے نا، جو یہ لکھا آ رہا ہے کہ 30,000، یہ 3 لاکھ ہوتا۔ یہ ہمارے لاک ڈاؤن کے بعد تو پنجاب نے لاک ڈاؤن کیا، پنجاب کے بعد پھر KPK نے کیا۔ اچھا اگر ہم اتنے خراب ہیں تو پھر KPK کے اندر اموات سندھ سے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں؟ KP کے اندر جو ہے آپ دیکھیں ٹیسٹنگ بھی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے اور اموات بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ میں اس کا جواب لیتا ہوں، آپ نے ٹیسٹنگ کے کٹس بھی نہیں دیے ہیں۔ میں ذرا اسی پوائنٹ کا جواب دے لوں پہلے ذرا۔ جی فاروق حبیب صاحب وہ کہہ رہے ہیں KP کے اندر اموات کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ اگر ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہیں سب سے پہلے لاک ڈاؤن ہم نے کیا، تو اگر سب سے پہلے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا تو میں تو KPK کا اور پنجاب کا موازنہ فی الحال جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کا موازنہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پنجاب میں آج تک جو ہے وہ 1.5 لاکھ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے صرف 70,000 ٹیسٹ کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود پنجاب کے ان سے ٹیسٹ 2 گنا زیادہ ہیں، لیکن پنجاب کے کیسز آبادی کے لحاظ سے 8% ہیں،
ان کے آبادی کے لحاظ سے 11% ہے. انہوں نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا. بہت اچھی بات ہے. اموات کے کیسز بھی زیادہ ہیں. جہاں تک رہی نہیں، میں ٹیسٹ بھی زیادہ میں ٹیسٹ بھی کہاں پاپولیشن آپ کا پنجاب اور کہاں سندھ کا ڈبل یہی تو ٹرپل میں ہے. سوال پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب میں پھر بھی کیسز کم ہے آبادی کے لحاظ سے. سندھ میں زیادہ ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کیسز آپ لوگوں نے چھپائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کیا کو تھا. آج میڈیا میں آیا ہے کہ سائیوال میں 20 لوگوں کو کورونا ہوا اور اس کو چھپا دیا گیا ہے. آج آپ کی میڈیا نے دکھایا. دیکھیں کسی نے نہیں چھپایا، چھپانے والا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر WHO کی انٹرنیشنل ٹیمز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. تمام ڈیٹا جو ہے اس کی بھی کہانی اب میں بتاتا ہوں. WHO کی کیا کہانی ہے وہ بھی کیا ہے بتانے جی لگا. WHO کی کیا کہانی ہے؟ میں آتا ہوں فروز صاحب ایک طرف آپ سے. جی نبیل صاحب میں آتا ہوں. فروز صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا ایک جواب WHO کی کیا کہانی ہے؟ WHO کی کہانی سن لے. WHO کی کہانی یہ ہے کہ فی شخص جو بھی مرے گا اس کو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی جو شخص مرے گا کورونا میں اس کو جو ہے اس کے لواحقین کو $3,000 WHO دے گا. یہی وجہ ہے کہ کوئی پیشنٹ اگر کڈنی پہ بھی مرتا ہے، ہارٹ اٹیک میں مرتا ہے، اس کو کورونا ظاہر کر دیتے ہیں. یہ آپ کے پاکستان نے پاکستان کی گورنمنٹ نے WHO کے ساتھ کیا یہ معاہدہ ہے یا نہیں؟ یہ تو پوری دنیا کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ جو مرے گا کورونا میں اس کو $3,000 ملے گا. تو اس لیے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اموات ہو رہی ہیں اسپتالوں میں ان کو کورونا میں اس لیے کنورٹ کیا جا رہا ہے کہ $3,000 ملے گا ایک بندے کو. تو بھائی اس لیے تو میں AR بھائی کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ادھر ادھر جھگڑا وگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو اصلی چیزیں AR بھائی دکھائیں. جائے ہاسپٹل میں ایسے بھی کیسز ہیں جو آپ کے سوشل میڈیا میں ویڈیوز بنے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آپ زیادہ شور مچاؤ گے تو آپ کورونا میں ڈالیں گے. یہ چیزیں تو نکالیں آپ دنیا کو دکھائیں تو صحیح. جس کو ہارٹ اٹیک ہوا اس کو کورونا دکھا دیا. ایک سیکنڈ سر، پہلی بات تو یہ کہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. جو ایشو ہوتا ہے اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں بخشتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی معلومات کے لیے کل خرم شیر زمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سندھ حکومت غلط فگرز دکھا رہی ہے کورونا کے. وہ تو آپ کی حکومت نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ غلط فگر. بلکہ فیڈرل منسٹر اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کورونا کے کیسز نہیں ہیں اور بڑھ نہیں رہے. آپ الٹا خود ڈینائی کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے سٹانس کو. میں اپنی سندھ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے پنجاب کی بات کی کہ پنجاب میں جو ہے اتنے اموات نہیں ہو رہے ہیں جتنے سندھ میں ہو رہے ہیں اور پنجاب کا پاپولیشن اتنا زیادہ ہے. میں نے کہا پنجاب کے اندر جو ہے وہ پہلے انہوں نے زیادہ شو کی اور اس کے بعد جو ہے پھر کہا گیا چیف منسٹر نے کہ چھپا آج کیس ہوا ہے. آپ لوگ کی میڈیا نے دکھایا 20 پیشنٹ گجرانوالہ میں دکھایا جس میں چھپایا گیا ہے کہ وہ کورونا سے مرے ہیں. کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ریشو اتنا نہیں دکھانا چاہ رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کورونا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرے لوگ مر رہے ہیں انہیں دکھایا جا رہا ہے اور یہ ایک بڑا فگر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. اس پر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے خود حکومت نے ڈینائی کیا جب PTI کے MP خرم شیر زمان نے کہا کہ یہ حکومت غلط دکھا رہی ہے. کیسز تو نہیں ہے آپ کو سمجھا. سر میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں. نہیں، میں پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک، لیکن بریک کے واسطے مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. فاروق حبیب صاحب وہ کہتے ہیں جی یہ وجہ ہے فگر زیادہ دکھانے کی. حالانکہ اس کی مذمت جب خرم شیر زمان صاحب نے کی تو خود اسد عمر صاحب نے بھی کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی حکومت فگر زیادہ دکھا رہی ہے. یا نبیل قبول صاحب نے تو یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ WHO 3,000 دے رہا ہے تو اس لیے مطلب یہ نمبر بڑھا کے اس لیے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کی حکومت کمائی کر سکے. دیکھیں ایسی تو اس میں تو کوئی بات نہیں، تو مضحکہ کیس بات ہے. میں نے تو نہیں کسی جگہ پہ بھی سنا کہ جو ہے وہ WHO جو ہے وہ پیسے دے رہی ہے اس معاملے کے اندر. دیکھیں جو بنیادی بات یہ ہے کہ نیشنل کمانڈ سینٹر بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ تمام ہاسپٹلز، تمام صوبوں کی جو ہے وہ چیف سیکرٹریز، تمام صوبوں کی جو ہیلتھ منسٹریز ہیں وہ انٹر لنکڈ ہیں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ملتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں. جو بنیادی چیز یہ ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ کرنی تھی. دیکھیں وفاق نے کیا کیا، آج آپ کی حفاظتی سوٹس جو PPE کٹس جو پاکستان کے اندر تیار نہیں ہوتی تھی آج پاکستان کے اندر تیار ہو رہی ہیں. وہ N95 ماسک جو آپ کو 1100 روپے کا امپورٹ کر کے پڑ رہا تھا اب وہ آپ کو 100 روپے کے اندر دستیاب ہوگا پاکستان کے اندر، وہ بننا شروع ہو گیا. وینٹیلیٹرز کے جو ہے وہ ٹیسٹ رن یہاں پر ہونا شروع ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات یہ کر رہے ہیں کہ سندھ کو جو ہے وہ سامان نہیں ملتا، 1.5 لاکھ حفاظتی سوٹس ان کو جو ہے وہ NDM میں بھجوا چکا ہے، 75,000 سے زائد ان کو ٹیسٹنگ کٹس بھجوا چکے ہیں، 30,000 N95 ماسک ان کو بھجوا چکے ہیں، 5 لاکھ ان کو فیس ماسک ان کو بھجوا چکے ہیں جو سرجیکل ماسک ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ
تمام صوبوں کو انہوں نے ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے تمام تر چیزیں پہنچا رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو بھی یہ ذمہ داری لینی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھانا ہے, اور جو ان کے ٹیسٹنگ سیمپلز ہیں وہ انہوں نے ٹارگیٹڈلی دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے طبقے ہیں جو کہ زیادہ ونریبل ہیں, زیادہ ایکسپوزڈ ہیں, چاہے وہ پولیس ہے, میڈیا ہے, پیرامیڈکس ہے, دیگر سٹاف ہے. یہ وہ زیادہ تر سٹاف ہے جو زیادہ ایکسپوزڈ ہے, جن کو زیادہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ یہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. ان کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ پریس کانفرنس سے باہر نکلیں, حقیقت کی دنیا کے اندر آئیں اور آ کر اپنے وزراء کو متحرک کریں, بھیجیں, کسی کو ٹھٹھا بھیجیں, کسی کو میرپور خاص بھیجیں, کسی کو سکھر بھیجیں. وزیر اعلیٰ صاحب خود نکلیں, آن گراؤنڈ جا کے وزٹس کریں, متحرک انداز سے کام کریں. اگر چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ 22 سے زیادہ ضلعوں میں جو ہے وہ دورے کر چکے ہیں, خود متحرک ہو کے ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ان کو بھی عمل درآمد کروانے کے حوالے سے جو آپ پہلا سوال تھا نا آپ کا بنیادی کہ ایس او پیز کے اوپر کیسے عمل درآمد کروایا جائے گا, اگر یہ ٹھنڈے کمروں سے باہر نہیں نکلیں گے, چار دیواری کے پیچھے بیٹھے فیصلے کرتے رہیں گے, جو پریس کانفرنس کے ذریعے آگے فگرز بتاتے رہیں گے, اس طرح عملداری نہیں ہو سکے گی. جب یہ خود متحرک ہوں گے, آن گراؤنڈ متحرک ہوں گے, ان کو فیصلہ سازی کے اندر بھی آسانی آئے گی, اور زیادہ یہ جو ہے وہ فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ بہتر انداز سے کروا سکیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, $3,000 ملنے والی کی وجہ سے نمبر بڑھ رہے ہیں. عادل, میں صرف ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر صوبائی اسمبلی میں جہاں پہ پیپلز پارٹی الیکٹ ہے یا اس کے منسٹر ہے, اس کے اوپر جو قومی اسمبلی ہے کراچی کے اندر, اس میں ایم این اے جو ہے پی ٹی آئی کا ہے. آپ کے کراچی سے جو ہے 4 پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں. آپ مجھے بتائیں فیڈرل منسٹروں نے کراچی میں کون سے ہاسپٹل کا دورہ کیا, کراچی کے فنڈز کتنے لے کر آئے انہوں نے صرف 15 کروڑ جو ایم این ایس کو فنڈ ملے وہ بھی ابھی تک علاقوں میں نہیں لگائے ہیں. میں صرف ان سے یہ سوال کرتا ہوں, کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہو ہم نے اتنا فنڈ دیا, ہم نے یہ چیزیں دیا, آپ نے احسانات کیے. 70% ٹیکس سے آپ کراچی سے لے جاتے ہو, آپ برجیں بناتے ہو اپنے سیالکوٹ کے اندر یا اپنے سائیوال کے اندر, وہ پیسے سندھ سے کراچی سے جاتے ہیں. آپ کراچی کو اس کے بدلے میں آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت ہے یونٹی دکھانے کا. یہ کرونا وائرس کا جو ایک وبا ہم پر ہے, یہ آگے جا کر اور پیک پہ جا کر آپ نے لاک ڈاؤن کھلوایا, ہم سے زبردستی ہم سے کھلوایا, لیکن ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا. یہ بھی آج بتا دوں 20 تاریخ تک ہم دیکھیں گے, اگر یہ نمبرز جو ہے ڈبل ہو گئے 20 تاریخ تک تو ہم پھر جو ہے لاک ڈاؤن, بہت ہی سخت لاک ڈاؤن کر دیں گے, اور وفاق کے کہنے پہ نہیں چلیں گے. سندھ حکومت اپنا فیصلہ خود کرے گی. لاک ڈاؤن بڑا سخت ہوگا اگر یہ نمبرز ڈبل ہوئے. 20 سیکنڈز فاروق حبیب صاحب, پھر میں نے ریپ کرنا چاہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ صوبے اپنا فیصلہ جو ہے وہ خود لے سکتے ہیں. دیکھیں وفاق کیش تقسیم کر رہا ہے, کراچی کی یہ بات کر رہے ہیں, کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی تو مفت مہیا کر دیں. وہ جو ٹینکرز لیتے ہیں 2,000 3,000 روپیہ ساری کہانی سننے کے بعد آپ نے پوچھا کہ صوبے کے پاس ہے. جی آپ دونوں کا بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.